50 लाख रुपए कैश लाया हूँ गफ्फार। अब ये लड़की मेरी हुई। सेठ बशीर की खुरजदार और मकरू आवाज कमरे की खस्ता हाल दीवारों से टकराई, जिसमें हवस और बेसब्री नुमाया थी। अरे सेठ साहब, गिनने की क्या जरूरत है, आप पर पूरा भरोसा है। वैसे भी मेरे भाई ने मरते वक्त उस मनहूस को मेरे गले डाल दिया था। अब मैंने इतना खर्चा किया है इसे पालने पर, तो कुछ तो वसूल करूंगा। गफ्फार ने नोटों की गड्डियों पर हाथ फेरते हुए इंतहाई लालच और बेहिसी से जवाब दिया। उसकी आंखों में चमक थी। मुझे लड़की फौरन तैयार चाहिए। मैं इसे आज रात ही अपने फार्म हाउस लेकर जाऊंगा। मजीद इंतजार नहीं होता मुझसे। बस सेठ ने अपनी वहशत भरी निगाहें दरवाजे की तरफ जमाते हुए बेताबी से कहा। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। बस आप गाड़ी निकलवाएं, मैं इसे लेकर आता हूं। इसे तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी, गफ्फार ने खुशामदाना लहजे में कहा और भारी कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। हानिया दरवाजे की दरस से ये सब सुन रही थी। उसके जिस्म का एक एक रेशा खौफ से कांप रहा था और सांस सीने में अटक गई थी। उसके वालिदैन एक कार हादसे में फौत हो गए थे जब वो सिर्फ 10 साल की थी। उसके बाद उस लालची चचा ने उसकी जिंदगी अजाब कर दी थी। सारी जायदाद पर कब्जा करने के बाद अब उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे 60 साल बूढ़े के हाथ बेच रहा था। हानिया ने अपना दुपट्टा मजबूती से पकड़ा और उल्टे कदमों अपने कमरे की तरफ भागी। उसका दिल सीने की पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था और आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसे मालूम था कि अगर आज रात वो इस घर से ना निकली तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए जहन्नुम बन जाएगी। उसने कमरे के कोने में पड़ी एक भारी कुर्सी उठाई और पिछली खिड़की की कमजोर जाली पर पूरी ताकत से दे मारी। जाली एक ही झटके से टूटकर बाहर जा गिरी और हानिया ने एक नज़र अपने उस कैद खाने को देखा और अंधेरे में छलांग लगा दी। वो सड़कों पर अंधाधुंध भाग रही थी। उसके पांव पत्थरों से टकराकर जख्मी हो चुके थे, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भागते भागते उसकी नज़र एक फलाही इदारे के रोशन बोर्ड पर पड़ी। उसके हवास जवाब देकर वो उसी बोर्ड के ऐन नीचे गिर के बेहोश हो गई। सुबह की तेज रोशनी ने हानिया की आंखों को चुभन का एहसास दिलाया। उसने धीरे से आंखें खोली। वो एक साफ सुथरे दफ्तर में सोफे पर लेटी थी और उसका सर दर्द से फट रहा था। आपकी तबीयत अब कैसी है? क्या आप बेहतर महसूस कर रही हैं? सामने बैठे एक नौजवान ने नरमी से पूछा। उसकी मेज पर अली नाम की तख्ती रखी थी और चेहरे पर हमदर्दी थी। मैं कहाँ, मुझे बचा लें, वो लोग मुझे मार देंगे। वो मुझे बेच रहे थे। हानिया घबराकर उठी और खौफ से इर्द गिर्द देखने लगी। उसका सारा जिस्म थरथरा रहा था। आप बिल्कुल महफूज हैं। ये एक एनजीओ है और हम बेसहारा लोगों की मदद करते हैं। आप रात को हमारे दफ्तर के बाहर बेहोश पड़ी थी। क्या हुआ है आपके साथ? अली ने उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए तसल्ली दी। वो लड़की की हालत देखकर परेशान था। मेरा चचा गफ्फार एक बदमाश है। उसे मेरे वालिदैन की मौत के बाद मेरी सारी जायदाद छीन ली और कल रात वो मुझे एक बूढ़े शख्स के हाथ 50 लाख में बेच रहा था। हानिया ने पानी का घूंट भरा और फूट फूट कर रोते हुए उसे अपनी मजबूरी बताई। ये तो बहुत जुल्म है। क्या आपका कोई और रिश्तेदार नहीं जो आपकी मदद कर सके? अली ने दुख और हैरत से पूछा। उसे गफ्फार की दरिंदगी पर गुस्सा आ रहा था। मेरा उस दुनिया में कोई नहीं है। मैं वहां से जान बचाकर भागी हूँ। अगर वो मुझे मिल गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो मुझे ढूंढ लेगा। हानिया की आवाज़ में शदीद बेबसी और दुख था। उसने इल्तिजा भरी नजरों से अली को देखा। गफ्फार का नाम तो मैंने सुन रखा है। वो वाकई खतरनाक घटिया इंसान है। आपको यहाँ भी खतरा हो सकता है क्योंकि उसके गुंडे पूरे शहर में फैले हुए हैं। अली ने सोचते हुए कहा। उसे हानिया के लिए कोई इंतहाई महफूज जगह चाहिए थी। फिर मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कोई ऐसी जगह बता दें जहाँ मैं छुप सकूँ और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूँ। हानिया ने दोनों हाथ जोड़ते हुए रो कर कहा। उसका दिल मायूसी में डूब रहा था। आप फिक्र न करें, मेरे एक बहुत गहरे दोस्त हैं, एएसपी यूसुफ खान। वो इंतहाई सख्त और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं। उनकी दादी बीमार रहती हैं और उन्हें केयर टेकर की ज़रूरत है। मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ, अली ने पुरज़्म लहजे में कहा और अपनी गाड़ी की चाबियाँ मेज़ से उठा ली। क्या वो मुझे अपने घर में पनाह देंगे? मैं उनका हर काम करूँगी, बस मुझे इस गफ्फार से बचा लें। हानिया ने उम्मीद भरी नज़रों से पूछा। उसकी सांस में कुछ बहाली आई। यूसुफ के घर पर मारने के किसी बदमाश की जुर्रत नहीं हो सकती। वो किसी से नहीं डरता। चले मेरे साथ।
علی نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دوسری جانب تھانے کا ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ ایس پی یوسف خان اپنے دفتر میں موجود تھا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں میں شعلے تھے۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری ایک چھوٹی سی غفلت سے وہ مجرم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا؟ تم نے ڈیوٹی کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ یوسف کی گرجدار آواز نے دفتر کی دیواروں کو ہلا دیا۔ اس کا غصہ عروج پر تھا۔ سر، مجھے معاف کر دیں۔ وہ ایک عورت تھی اور اس نے رو کر مجھ سے رحم کی بھیک مانگی تھی، اسی لیے میں نے اسے ہتھکڑی نہیں لگائی تھی۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ سامنے کھڑی خاتون سب انسپکٹر خوف سے کانپتی ہوئی صفائی دے رہی تھی اور اس کی آواز لرز رہی تھی۔ صرف عورتیں دھوکہ دینا جانتی، ان کے آنسو ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتے ہیں، اور تم ان کے آنسو کا شکار ہو گئی۔ یوسف نے انتہائی نفرت اور حقارت سے کہا۔ اس کے لہجے میں زہر گھولا تھا۔ سر، میری نوکری کا سوال ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے ایک موقع اور دے دیں۔ سب انسپکٹر نے روتے ہوئے منت کی۔ وہ جانتی تھی کہ یوسف کتنا بے رحم ہے۔ تم نے ڈیوٹی میں غفلت برتی اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ میرا اصول واضح ہے، نوکری میں کوئی جذبات نہیں۔ You are suspended right now. Get out of my office. یوسف نے فائل کو میز پر زور سے پٹختے ہوئے حتمی حکم دیا اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ سب انسپکٹر روتی ہوئی وہاں سے چلے گئے۔ یوسف نے کرسی کے پشت سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ذہن میں ماضی کا وہ تلخ باب گھوم گیا جب اس نے زارا نامی لڑکی سے بے پناہ محبت کی تھی۔ یوسف اس وقت ایک معمولی پولیس افسر تھا اور زارا نے صرف پیسوں اور ایک امیر زادے کی خاطر یوسف کو شادی کے دن دھوکہ دے دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے یوسف نے عورت ذات سے نفرت کو اپنا مذہب بنا لیا تھا۔ وہ ہر عورت کو لالچی اور مکار سمجھتا تھا۔ اس کا اصول واضح تھا کہ ڈیوٹی میں غفلت پر کوئی رعایت نہیں۔ وہ صرف ایک عورت کی عزت کرتا تھا اور وہ اس کی دادی تھی، جنہوں نے یوسف کے والدین کی موت کے بعد اسے پالا تھا۔ علی کی گاڑی یوسف کے شاندار گھر کے لان میں رکی۔ ہانیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ گھر کسی قلعے کی طرح محفوظ اور بڑا تھا۔ یہ بہت سخت انسان ہیں، آپ نے بس ان کے غصے سے نہیں گھبرانا، یہ اندر سے برے نہیں ہیں۔ علی نے ہانیہ کو ہدایات دیتے ہوئے گاڑی سے اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ یوسف کے مزاج سے واقف تھا۔ میں ہر سختی برداشت کر لوں گی، بس مجھے یہاں کام دلا دیں۔ ہانیہ نے دوپٹہ سر پر درست کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا اور گاڑی سے باہر آ گئی۔ یوسف لان میں موجود تھا اور اپنے گارڈ کو سختی سے ڈانٹ رہا تھا۔ علی کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو جلد ہی غائب ہو گئی۔ جب اس کی نظر علی کے پیچھے کھڑی ہانیہ پر پڑی، یوسف کے ماتھے پر گہرے بل پڑ گئے اور آنکھوں میں ناگواری امڑ آئی۔ یہ کون ہے اور اسے تم یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ کیا یہ کوئی نیا تماشا ہے؟ یوسف نے ہانیہ کو سر سے پیر تک حقارت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا لہجہ انتہائی تلخ تھا۔ یار، یہ ہانیہ ہے، اسے جاب کی سخت ضرورت ہے اور دادی کو ایک کیئر ٹیکر چاہیے تھی۔ میں نے سوچا اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا، یہ بہت شریف لڑکی ہے۔ علی نے بات کو سنبھالتے ہوئے نرمی سے کہا اور یوسف کے قریب ہوا۔ ضرورت مند اور شریف، مجھے ان عورتوں کی اصلیت بہت اچھی طرح معلوم ہے۔ یہ روتی دھوتی لڑکیاں صرف ڈرامہ کرتی ہیں اور پیسوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ یوسف نے انتہائی کھردرے اور سخت لہجے میں ہانیہ کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، یوسف تم اسے نہیں جانتے، اس کی مجبوری کو سمجھو، اس کی جان خطرے میں ہے۔ علی نے بحث کرنے کی کوشش کی۔ وہ ہانیہ کو یوں بے عزت ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھے اس کی کوئی کہانی نہیں سننی، مجھے دادی کے لیے کوئی تجربہ کار نرس چاہیے، یہ کوئی سڑک چھاپ لڑکی نہیں، اسے فوراً یہاں سے لے جاؤ۔ یوسف نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور منہ پھیر لیا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اسے لگا کہ اس کے لیے دنیا کے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ میں نے کہہ دیا نا کہ یہ لڑکی اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی۔ میرا وقت ضائع مت کرو علی۔ یوسف نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے غصے سے کہا، یہ لڑکی اس گھر میں ہی رہے گی یوسف، اور یہ میرا فیصلہ ہے۔ ایک پروقار آواز نے سب کو چونکا دیا۔ دادی اپنی ویل چیئر پر ملازمہ کی مدد سے باہر آ گئی تھی۔ ان کے چہرے پر نرمی اور روب تھا۔ دادی، آپ کیوں باہر آ گئیں؟ اور آپ اس لڑکی کو نہیں جانتی، یہ ہمارے گھر کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ فراڈ ہو سکتی ہے۔ یوسف کا لہجہ دادی کے سامنے نرم پڑ گیا، لیکن اس کی باتوں میں مخالفت تھی۔ میں انسان کے چہرے سے اس کا دل پڑھ لیتی ہوں بیٹا۔ اس بچی کا چہرہ معصوم ہے اور اس کی آنکھوں میں سچائی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہانیہ ہی میری دیکھ بھال کرے گی۔ دادی نے ہانیہ کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ ان کی بات میں کوئی لچک نہیں تھی۔ لیکن دادی،
یہ کل کو کوئی مسئلہ کھڑا کر دے گی، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ یوسف نے جھنجھلاہٹ سے دادی کو منانے کی کوشش کی۔ میرا فیصلہ پتھر پر لکیر ہے علی، تم اسے اندر لے جاؤ اور اس کا سامان اس کے کمرے میں رکھوا دو، آج سے یہ میری ذمہ داری ہے۔ دادی نے علی کو مسکرا کر حکم دیا اور یوسف کی بات کو یہ اکثر نظر انداز کر دیا۔ یوسف اپنی دادی کا حکم ٹالنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے شدید غصے سے ہانیہ کو گھورا اور پاؤں پٹکتا ہوا تیزی سے گھر کے اندر چلا گیا۔ ہانیہ نے دادی کے پاس جا کر ان کا ہاتھ چوم لیا۔ اسے بلاخر ایک محفوظ چھت مل گئی تھی۔ اگلی صبح ہانیہ دادی کا ناشتہ تیار کر کے کچن سے نکلی تو راہداری میں اس کا سامنا یوسف سے ہو گیا۔ یوسف نے پولیس کا یونیفارم پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو لڑکی، تم نے دادی کو تو اپنے معصوم چہرے کا دھوکہ دے دیا، لیکن مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتی۔ میں تم پر نظر رکھوں گا۔ یوسف نے ہانیہ کو قریب آ کر انتہائی خوسیلی اور دھمکی آمیز آواز میں اسے وارننگ دی۔ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں صرف ایمانداری سے اپنا کام کرنے آئی ہوں، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ہانیہ نے ڈرتے ہوئے بمشکل جواب دیا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ شٹ اپ، تمہاری زبان مجھ سے چلانے کی جرات نہ کرے۔ تم جیسی عورتیں پیسوں کے لیے کوئی بھی ڈرامہ کر سکتی ہو۔ دادی کے کمرے تک ہی محدود رہنا اور میری نظروں سے دور رہنا۔ یوسف نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے دھمکی دی۔ اس کی آواز میں گہری نفرت تھی۔ میں آپ کے راستے میں نہیں آؤں گی سر، آپ بے فکر رہیں۔ ہانیہ نے نظریں جھکاتے ہوئے سسکی دبا کر کہا، اگر تم نے کوئی بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی یا گھر کے کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو میں تمہیں سیدھا جیل کی ہوا کروا دوں گا، یاد رکھنا۔ یوسف نے آخری وارننگ دی اور بھاری قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہانیہ خاموشی سے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کی آنکھوں سے گرم آنسو بہہ نکلے۔ اس کا پہلا دن ہی کسی عذاب سے کم نہیں تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ نوکری اس کی جان بچانے کی واحد ضمانت ہے۔ وہ اپنے آنسو صاف کر کے دادی کے کمرے میں چلی گئی۔ دادی جاگ چکی تھی۔ آ جاؤ بیٹا، تم روئی ہوئی ہو کیا؟ تمہارا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ دادی نے ہانیہ کو سرخ چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر تشویش سے پوچھا۔ کچھ نہیں دادی جان، بس پیاس کاٹ رہی تھی تو آنکھوں میں پانی آ گیا۔ آپ کا ناشتہ بالکل تیار ہے۔ ہانیہ نے جھوٹی مسکراہٹ سجا کر بات ٹال دی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دادی پریشان ہو۔ اس نے دادی کو ناشتہ کروایا اور ان کے پاؤں دبائے، انہیں وقت پر دوائی دی۔ یوسف جب گھر آتا وہ ہانیہ کو کوئی نہ کوئی تانا ضرور دیتا، اسے بات بات پر ذلیل کرتا کہ وہ مفت کی روٹیاں توڑنے آئی ہے اور اس کا مقصد صرف پیسے لوٹنا ہے۔ ہانیہ نے کبھی یوسف کی سخت باتوں کو پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ وہ بس اپنا سر جھکا لیتی اور خاموشی سے سب برداشت کر لیتی۔ اس کا مقصد صرف دادی کی خدمت کرنا اور اس گھر کی چار دیواری میں چھپے رہنا تھا۔ دادی نے ہانیہ کی خاموش خدمت اور اس کی لگن کو بہت جلد محسوس کر لیا۔ ہانیہ سارا دن ان کے ارد گرد گھومتی رہتی، ان کے کپڑے استری کرتی، رات کو دیر تک ان کے پاس بیٹھ کر ان کی کتابیں پڑھ کر سناتی۔ دادی کو ہانیہ سے بہت پیار ہو گیا تھا اور وہ اسے اپنی بیٹیوں کی طرح چاہنے لگی تھی۔ ہانیہ بیٹا، تم نے میری زندگی میں سکون بھر دیا، تم بہت محنتی ہو، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ ایک شام دادی نے ہانیہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے ڈھیروں دعائیں دی۔ یہ تو میرا فرض ہے دادی جان، آپ نے مجھے پناہ دی ہے، میں آپ کے اس احسان کا بدلہ زندگی بھر نہیں اتار سکتی، میری زندگی آپ کی وجہ سے بچی ہے۔ ہانیہ نے دادی کے ہاتھ چومتے ہوئے عقیدت سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری تھی۔ یوسف ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا، دروازے پر کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل اب بھی پتھر کا تھا۔ وہ بھاری قدموں سے اندر داخل ہوا۔ یوسف تم آ گئے؟ دیکھو ہانیہ کتنی اچھی بچی ہے، اس نے میرا کتنا خیال رکھا ہے، یہ تو بالکل فرشتہ ہے، دادی نے یوسف کو دیکھتے ہوئے خوشی سے کہا اور ہانیہ کی تعریف کی۔ عورتوں کی اصلیت کچھ دن بعد ہی سامنے آتی ہے دادی، ان کی اس معصومیت کے پردے کے پیچھے لالچ کی ایک پوری دکان سجی ہوتی ہے، یہ سب فرشتے ہونے کا ناٹک ہے۔ یوسف نے ہانیہ کی طرف ایک زہریلی اور طنزیہ مسکراہٹ اچھالتے ہوئے انتہائی تلخ لہجے میں جواب دیا، تم ہر لڑکی کو ایک ہی ترازو میں کیوں تولتے ہو یوسف؟ ہانیہ ویسی نہیں ہے۔ دادی نے یوسف کو سمجھانے کی کوشش کی۔ انہیں یوسف کی تلخی پر دکھ تھا۔ ابھی اسے کچھ دن اور اداکاری کرنے دیں، پھر اس کی اصلیت سامنے آ جائے گی، تب آپ کو میری بات یاد آئے گی۔ یوسف نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہانیہ جو دروازے کے پیچھے کھڑی تھی یہ سن کر تڑپ اٹھی۔
اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ تیزی سے کچن میں چلی گئی تاکہ اس کے آنسو کوئی نہ دیکھ سکے۔ یوسف کے الفاظ اس کے سینے میں خنجر کی طرح اتر گئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یوسف اس سے اتنی شدید نفرت کیوں کرتا ہے، جبکہ اس نے آج تک اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ ہی کوئی لالچ دکھایا تھا۔ ایک دوپہر کا وقت تھا کہ گھر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دادی دوائی کھا کر سو چکی تھی۔ ہانیہ ان کے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ وہ باہر سڑک پر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر مین گیٹ کے باہر کھڑے 2 آدمیوں پر پڑی تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ دونوں آدمی کوئی اور نہیں بلکہ اس کے چچا غفار کے خاص غنڈے تھے جن کے چہروں پر کرختگی تھی۔ ہانیہ کا سارا جسم خوف سے برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور سانس رکنے لگی تھی۔ وہ اس کی تلاش میں اس گھر تک پہنچ گئے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر انہوں نے اسے دیکھ لیا تو پکڑ لیا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے اور اسے بوڑھے کے پاس لے جائیں گے۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے پسلیاں چیر کر باہر آ جائے گا۔ اس نے جلدی سے کانپتے ہاتھوں سے کھڑکی کا بھاری پردہ آگے کر دیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں گھٹنوں میں سر دے کر خوف کے مارے رونے لگی۔ اس کی جان سخت خطرے میں تھی اور اسے بچنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ رات کا وقت ہو چکا تھا لیکن ہانیہ ابھی تک دوپہر کے اس خوفناک منظر سے باہر نہیں آ سکی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں اب بھی کانپ رہے تھے اور ذہن سن ہو چکا تھا۔ اسے ہر آہٹ پر محسوس ہوتا کہ چچا کے غنڈے دیوار پھاند کر اندر آ گئے اور اسے گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ دادی کے کمرے میں روشنی چل رہی تھی اور سردی کی وجہ سے دادی کے جوڑوں کا درد شدت اختیار کر گیا تھا۔ ہانیہ بیٹا، ذرا کچن سے مجھے جوس تو بنا لاؤ اور اس میں وہ میرے جوڑوں کے درد کی دوائی بھی ملا دینا، مجھ سے تو درد بالکل برداشت نہیں ہو رہا۔ دادی نے تکلیف سے کراتے ہوئے ہانیہ کو آواز دی۔ ان کا چہرہ درد سے پیلا ہو رہا تھا۔ جی دادی جان، میں ابھی لاتی ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں بس 2 منٹ میں لائی۔ ہانیہ نے بمشکل اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور شدید گھبراہٹ کے عالم میں کچن کی طرف قدم بڑھائے۔ کچن میں مکمل سناٹا تھا۔ ہانیہ کی آواز بری طرح باختہ تھے۔ وہ چچا کے غنڈوں کے خوف سے اس قدر الجھی ہوئی تھی کہ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ اس نے فریج سے جوس نکالا اور گلاس میں ڈالا۔ اس کے بعد اس نے دادی کی دوائی کی شیشی اٹھائی۔ اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ دوائی کی شیشی کا ڈھکن اس سے کھل نہیں رہا تھا۔ وہ بار بار کوشش کر رہی تھی لیکن خوف نے اس کے پٹھوں کی طاقت چھین لی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر کچن کے شیلف پر گر رہے تھے۔ اس کے دماغ میں صرف غفار اور اس کے غنڈوں کے چہرے گھوم رہے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ موت اس کے سر پر کھڑی ہے اور وہ کسی بھی لمحے اسے دبوچ لے گی۔ شیشی کا ڈھکن اس کے پسینے سے بھیگے ہاتھوں سے پھسل رہا تھا اور وہ بے بسی کے عالم میں روتے ہوئے اسے کھولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کچن کی مدھم پیلی روشنی میں ہانیہ کے حواس بری طرح سے بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ دادی کی دوائی کی شیشی اس کی گرفت سے بار بار پھسل رہی تھی۔ اس کے ذہن پر چچا کے بھیجے گئے ان 2 آدمیوں کا خوف طاری تھا جو اس نے دوپہر کو گیٹ کے باہر دیکھے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہو تم کچن میں اس وقت؟ یوسف کی کڑکدار اور غصے سے بھری آواز نے کچن کے سناٹے کو چیر دیا۔ وہ ڈیوٹی سے واپس آیا تھا اور سیدھا پانی پینے کچن میں آیا تھا۔ ہانیہ کے ہاتھ سے شیشی چھوٹ کر شیلف پر گری اور اس میں سے چند قطرے جوس کے گلاس میں گر گئے۔ وہ خوف سے اچھل پڑی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی جوس میں زہر ملانے کی؟ تم میری دادی کو مارنے آئی ہو؟ یوسف نے جوس کا گلاس اور دوائی کی شیشی دیکھ کر فوراً غلط مطلب نکالا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور نفرت امڑ آئی تھی۔ وہ تیزی سے ہانیہ کی طرف بڑھا۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں سر، میں ایسا کچھ نہیں کر رہی۔ ہانیہ خوف سے پیچھے ہٹتی ہوئی دیوار کے ساتھ لگ گئی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھی۔ شٹ اپ، تمہاری اس زبان سے سچ اب سیدھا تھانے کے لاک اپ میں نکلے گا۔ تم جیسی لالچی عورتیں پیسوں کے لیے کسی کی جان بھی لے سکتی ہیں۔ یوسف کا دماغ بری طرح سے گھوم گیا۔ اس نے ہانیہ کی ایک نہ سنی اور آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ ہانیہ کے گال پر رسید کر دیا۔ تھپڑ کی شدت سے ہانیہ کا توازن بگڑا اور وہ فرش پر گر گئی۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے سسکیاں لینے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور شدید درد تھا۔ یوسف، یہ تم نے کیا کیا؟ کیوں ہاتھ اٹھایا اس غریب بچی پر؟ دادی کی آواز کچن کے دروازے پر ابھری۔
وہ اپنی ویل چیئر پر ملازمہ کی مدد سے وہاں پہنچ چکی تھیں۔ ان کے چہرے پر یوسف کے اس عمل پر شدید ناراضگی تھی۔ دادی آپ کے جوس میں زہر ملا رہی تھی، میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، یہ آپ کی جان لینا چاہتی ہے۔ یوسف نے غصے سے شیشی اٹھا کر دادی کو دکھاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی۔ اسے ہانیہ پر رتی برابر بھی یقین نہیں تھا۔ بیٹا تم پاگل ہو گئے ہو، یہ میری جوڑوں کے درد کی دوائی ہے، میں نے خود اسے کہا تھا کہ جوس میں ملا کر لے آئے، مجھ سے درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ دادی نے یوسف کو سختی سے ڈانٹتے ہوئے حقیقت بتائی کہ لہجے میں خفگی تھی۔ یہ سنتے ہی یوسف بن بن کر کھڑا رہ گیا۔ اس کا غصہ جیسے کسی نے ایک دم کھینچ لیا ہو۔ اس نے شیشی کو غور سے دیکھا، اس پر واقعی درد کی دوا کا نام درج تھا۔ یہاں آؤ ہانیہ بیٹا، اٹھو زمین سے، دادی نے ہانیہ کو پکارا جو ابھی تک فرش پر بیٹھی رو رہی تھی اور اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ لیکن دادی یہ اتنا کانپ کیوں رہی تھی؟ اس کے چہرے پر اتنا خوف کیوں تھا جیسے کوئی چوری کرتے پکڑی گئی ہو؟ یوسف نے اپنی شدید شرمندگی چھپانے کے لیے ہانیہ کی حالت پر سوال اٹھا دیا، لیکن اس کا لہجہ اب دھیما ہو چکا تھا۔ یہ دوپہر سے اسی طرح خوف زدہ ہے، میں نے بھی اس سے پوچھا تھا لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا، تم خود ہی پوچھ لو اس سے۔ دادی نے ہانی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے یوسف کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ہانیہ کے لیے فکر تھی۔ تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ۔ یوسف نے ہانیہ کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پہلی بار اسے قدر نرمی سے پوچھا۔ اس نے ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سچ مچ کا ایک گہرا خوف بسا ہوا تھا۔ وہ میرے چچا کے آدمی دوپہر کو مین گیٹ کے باہر کھڑے تھے، میں نے کھڑکی سے دیکھا، وہ مجھے یہاں ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے، وہ مجھے مار دیں گے۔ ہانیہ نے روتے ہوئے بمشکل اپنے الفاظ ادا کیے۔ اس کی آواز میں موت کا ڈر صاف جھلک رہا تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یوسف سیدھا کھڑا ہوا، اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے ایک مجبور لڑکی پر ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ تیزی سے کچن سے باہر نکلا اور مین گیٹ پر ڈیوٹی دینے والے گارڈز کو طلب کر لیا۔ دوپہر کے وقت گیٹ کے ارد گرد کوئی مشکوک لوگ نظر آئے تھے تم لوگوں کو؟ سچ سچ بتانا ورنہ نوکری سے ابھی نکال دوں گا۔ یوسف نے گارڈز کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے تفتیش شروع کی۔ اس کا تفتیشی انداز واپس آ چکا تھا۔ جی سر، 2 آدمی تھے جو کافی دیر تک گیٹ کے باہر چکر لگاتے رہے اور اندر جھانکنے کی کوشش کر رہے تھے، ہم نے انہیں ڈانٹ کر بھگا دیا، ہم سمجھے کوئی بھکاری ہے۔ ایک گارڈ نے ڈرتے ہوئے حقیقت بیان کی اور سر جھکا لیا۔ یوسف نے گارڈ کو واپس اپنی ڈیوٹی پر بھیج دیا۔ اب اسے ہانیہ کی ہر بات سچ لگنے لگی تھی۔ وہ واپس اندر آیا۔ دادی ہانیہ کو اپنے کمرے میں لے جا چکی تھی۔ یوسف کے دل میں پہلی بار ہانیہ کے لیے ہمدردی کا ایک ہلکا سا احساس پیدا ہوا، لیکن اس نے اپنی انا کے خول کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ رات کے باقی حصے گھر میں گہری خاموشی سے گزر گئے۔ اگلی صبح کا آغاز ایک بڑے ہنگامے سے ہوا۔ یوسف ابھی تیار ہو کر کمرے سے نکلا ہی تھا کہ باہر گیٹ پر شور شرابے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ مین گیٹ پر ہانیہ کا چچا غفار 2 مقامی کرپٹ پولیس اہلکاروں کے ساتھ کھڑا چیخو پکار کر رہا تھا۔ گارڈز نے انہیں اندر آنے سے سختی سے روک دیا تھا۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ کون ہو تم لوگ اور میرے گھر کے باہر کیا کر رہے ہو؟ یوسف نے اپنے روپدار یونیفارم میں باہر آتے ہی گرجدار آواز میں پوچھا۔ اس کی آواز سن کر سب ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ ہانیہ بھی شور سن کر لاؤنج کے دروازے تک آ گئی، لیکن غفار کو دیکھتے ہی وہ تیزی سے دادی کی ویل چیئر کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور وہ بری طرح خوفزدہ تھی۔ صاحب، میں غفار ہوں، ہانیہ کا سگا چچا، اور یہ میری بھتیجی کو آپ لوگوں کی زبردستی یہاں چھپا رکھا ہے، میں اسے لینے کے لیے آیا ہوں۔ غفار نے انتہائی ڈھٹائی اور اونچی آواز میں یوسف کو جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شاطرانہ چمک تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، وہ لڑکی اپنی مرضی سے یہاں کام کرتی ہے، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں اندر کروا دوں گا۔ یوسف نے غفار کو سخت وارننگ دی۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اتر آیا۔ سر، ہم مقامی تھانے میں آئے ہیں، ہمارے پاس اس لڑکی کے خلاف چوری کا FIR درج ہے۔ یہ اپنے گھر سے سارا زیور اور نقدی چرا کر بھاگی ہے، ہمیں اسے گرفتار کرنا ہے۔ ایک کرپٹ پولیس افسر نے یوسف کی وردی کا روپ محسوس کرتے ہوئے بھی اپنے جھوٹے کاغذات لہراتے ہوئے کہا۔ اسے غفار نے بھاری رقم دی تھی۔ تم مجھے قانون مت سکھاؤ،
میں خود ایک ASP ہوں. مجھے پتا ہے کہ یہ FIR بالکل جھوٹی اور بے بنیاد ہے. تم دونوں نے وردی پہن کر ایک بدماش کا ساتھ دیا ہے. میں ابھی تمہارے SHO کو کال ملاتا ہوں. یوسف نے آگے بڑھ کر اس پولیس والے کے ہاتھوں سے کاغذات چھین کر پھاڑ دی اور اسے دھکا دے کر پیچھے کیا. صاحب آپ جو مرضی کر لیں، قانون کی نظر میں وہ میری بھتیجی ہے اور آپ کا اس لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور آپ ایک غیر محرم لڑکی کو اپنے گھر میں کس حیثیت سے رکھ سکتے ہیں؟ میں اسے قانونی طور پر عدالت کے ذریعے آپ سے لے کر جاؤں گا اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. غفار نے یوسف کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی شاطرانہ انداز میں دھمکی دی. وہ جانتا تھا کہ قانون اس وقت اس کے حق میں ہے. یوسف کے پاس اس بات کا واقعی کوئی قانونی اور اخلاقی جواز نہیں تھا. وہ جانتا تھا کہ غفار قانون کا سہارا لے کر ہانیوں کو واپس لے جا سکتا ہے، اور پھر وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا یہ سوچ کر ہی یوسف کو شدید غصہ آنے لگا. تم ایک قدم بھی آگے بڑھے تو میں تمہیں یہیں سسپینڈ کر کے حوالات میں ڈال دوں گا. تم ساری زندگی جیل میں سڑو گے. یوسف نے غفار کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کرپٹ اہلکاروں کو بھی وارننگ دی، جو ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئے تھے. یوسف اسے چھوڑ دو، ان سے الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں. دادی کی آواز پر یوسف نے غفار کا گریبان چھوڑ دیا. دادی ملازمہ کی مدد سے گیٹ تک آ چکی تھی. انہوں نے صورتحال کی نزاکت کو پوری طرح سمجھ لیا. دادی یہ شخص ہانیہ کو لینے آیا ہے، میں اسے ہرگز نہیں لے جانے دوں گا، یہ اسے بیچ دے گا. یوسف نے دادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لہجے میں گہری بے بسی تھی. یہ سچ کہہ رہا ہے یوسف، ہم ہانیہ کو کس رشتے سے یہاں رکھیں گے، لیکن میں اس غریب بچی کو ان لالچی لوگوں کے حوالے بھی نہیں کر سکتی جو اسے نوچ کھائیں گے. اسے تحفظ دینے کے لیے اب صرف ایک ہی راستہ بچا ہے. دادی نے انتہائی سنجیدگی اور فیصلہ کن انداز میں یوسف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. ان کے ذہن میں ایک پختہ فیصلہ بن چکا تھا. کون سا راستہ دادی؟ میں کوئی بھی قانونی راستہ نکال لوں گا، آپ فکر نہ کریں، میں بڑے افسران سے بات کرتا ہوں. یوسف نے الجھن بھرے انداز میں دادی کو تسلی دینے کی کوشش کی. وہ کوئی اور حل نکالنا چاہتا تھا، کوئی اور راستہ نہیں ہے. یوسف تم ابھی قریبی مسجد سے مولوی صاحب کو بلاؤ، تمہارا اور ہانیہ کا نکاح ہوگا. یہی وہ واحد قانونی شرعی رشتہ ہے جس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت بھی ہانیہ کو اس گھر سے نکال نہیں سکتی. دادی نے اپنا حتمی حکم سنا دیا، جسے یوسف کے قدموں تلے سے جیسے زمین ہی نکال دی تھی. دادی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اس لڑکی سے نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے عورتوں سے سخت نفرت ہے اور وہ آپ کی بات اچھی طرح سے جانتی ہیں. میں یہ قطعی نہیں کر سکتا. یوسف نے شدید صدمے اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں دادی کے حکم کی مخالفت کی. اس کے لیے یہ ماننا ناممکن تھا. یہ میرا آخری فیصلہ ہے یوسف خان. اگر تم نے میری بات نہ مانی تو آج کے بعد تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے. کیا تم اس مجبور بچی کو دوبارہ اسی جہنم میں دھکیل دینا چاہتے ہو؟ دادی نے اپنی جذباتی اور اخلاقی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے یوسف کو لاجواب کر دیا. ان کی آواز میں سختی اور التجا دونوں تھے. یوسف نے بے بسی سے اپنا چہرہ رگڑا. وہ جانتا تھا کہ وہ دادی کی بات کو رد نہیں کر سکتا. اس نے اپنے گارڈ کو سختی سے حکم دیا کہ وہ مولوی صاحب کو فوراً مسجد سے لے کر آئے. ہانیہ لاؤنج میں کھڑی مسلسل رو رہی تھی. چند ہی منٹوں کے بعد مولوی صاحب پہنچ گئے. ڈرائنگ روم میں ایک عجیب سی خاموشی اور تناؤ بکھرا ہوا تھا. دادی نے ہانیہ کو اپنے پاس بٹھا کر تسلی دی کہ یہی اس کی جان بچانے کا واحد اور بہترین طریقہ ہے. ہانیہ خوف اور مجبوری سے مسلسل اپنے آنسو صاف کر رہی تھی. یوسف کا چہرہ انتہائی سخت تھا. اس کی آنکھوں میں جیسے شعلے نکل رہے تھے. اس نے بغیر ہانیہ کی طرف دیکھے انتہائی غصے اور بیزاری کے عالم میں نکاح نامے پر دستخط کر دیے. ہانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے قلم پکڑا. اس کے گرم آنسو کاغذ پر گر کر روشنائی پھیلا رہے تھے. اس نے بمشکل اپنے دستخط ثبت کیے. چند ہی لمحوں میں ایک مجبور اور بے سہارا لڑکی اور ایک عورتوں سے سخت بیزار پولیس افسر ایک کچے دھاگے سے بندھ گئے تھے. نکاح کے فوراً بعد یوسف نے نکاح نامے کی کاپی اٹھائی اور تیز قدموں سے سیدھا باہر گیٹ پر گیا. اس نے وہ کاپی غفار کے منہ پر دے ماری. پڑھ لو اسے غفار. اب ہانیہ یوسف خان کی قانونی بیوی ہے. اگر اب تم نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تمہاری وہ حالت کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے. میرے گارڈ اب تمہیں
گن کر جوتے ماریں گے اور یہاں سے نکالیں گے۔ یوسف نے غفار کو زور سے دھکا دیتے ہوئے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا، جنہوں نے غفار اور ان کے کرپٹ اہلکاروں کو شدید بے عزتی کے ساتھ وہاں سے بھگا دیا۔ دن کا ہنگامہ ختم ہوا، رات کی تاریکی چھا گئی۔ یوسف کے گھر میں آج ایک عجیب سی اداسی اور بوجھل پن تھا۔ ہانیہ یوسف کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ صوفے پر ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا کہ اب یوسف اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یوسف اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور یوسف اندر داخل ہوا۔ وہ سیدھا ہانیہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اسے گھورنے لگا۔ یہ جو کچھ بھی آج ہوا ہے، یہ صرف اور صرف دادی کی ضد اور تمہیں اس لالچی چچا سے بچانے کے لیے ہوا ہے۔ اسے کوئی حقیقی رشتہ سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ یوسف نے انتہائی سرد اور بے رحم الفاظ میں اپنی بات شروع کی۔ اس کے لہجے میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ میں جانتی ہوں سر، میں آپ پر کوئی بوجھ نہیں بنوں گی، بس مجھے یہاں رہنے دیں۔ ہانیہ نے نظریں جھکائے روتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ وہ مزید کوئی بحث نہیں چاہتی تھی۔ تم میرے لیے صرف ایک کیئر ٹیکر ہو جو دادی کی خدمت کے لیے یہاں آئی ہے۔ میں اس رشتے کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا، نہ ہی تم مجھ سے کسی قسم کی امید رکھنا۔ تم اسی صوفے پر سو گی اور میری زندگی میں دخل اندازی کرنے کی قطعی کوشش مت کرنا۔ یوسف نے اپنی حدود واضح کرتے ہوئے ہانیہ کو سخت وارننگ دی اور بیڈ کی طرف چلا گیا۔ ہانیہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اسے صرف ایک چھت اور تحفظ چاہیے تھا جو اسے مل گیا تھا۔ خاموشی نے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور دونوں ایک ہی چھت کے نیچے ہوتے ہوئے بھی کوسوں دور تھے۔ سورج کی پہلی کرن نے کمرے کی روشن دان سے اندر جھانکا تو ہانیہ حسب معمول فجر کی اذان کے ساتھ ہی جاگ گئی تھی۔ اس کی رات صوفے پر ایک کونے میں سمٹ کر گزری تھی اور کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھائے ہوئی تھی جو اس کے اور یوسف کے درمیان موجود شدید کھچاؤ اور فاصلے کو ظاہر کر رہی تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کو؟ اور یہ الماری کیوں کھولی ہے تم نے؟ کیا تم جان بوجھ کر مجھے غصہ دلانا چاہتی ہو؟ یوسف کی آنکھ کھلی تو اس نے ہانیہ کو اپنا یونیفارم استری کرتے دیکھ کر انتہائی درست اور تلخ لہجے میں کہا۔ اس کے ماتھے پر گہری شکنیں ابھر آئی تھیں۔ میں تو صرف آپ کا وقت بچانا چاہتی تھی سر۔ مجھے لگا آپ کو ڈیوٹی پر جانے میں دیر ہو رہی ہوگی، اسی لیے سوچا کہ آپ کا یونیفارم تیار کر دوں۔ ہانیہ نے استری فوراً سائڈ پر رکھتے ہوئے نظریں جھکا کر انتہائی دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے تمہاری ہمدردی اور خدمت کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم صرف دادی کی ملازمہ ہو، میری نہیں۔ تم مجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہی ہو۔ یوسف نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے قمیض چھینتے ہوئے شدید حقارت اور بیزاری سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ جی سر، آئندہ میں پوری احتیاط کروں گی۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، میں آپ کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ ہانیہ نے صبر سے گھونٹ بھرتے ہوئے کہا اور خاموشی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تمہارے یہ مگرمچھ کے آنسو نا مجھ پر کوئی اثر نہیں کر سکتے۔ تم جیسی عورتوں کے پاس رونے کے علاوہ کوئی اور ہتھیار تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ یوسف نے ہانیہ کو نم آنکھوں کو دیکھ کر طنز کا تیر چلایا اور اسے کمرے سے نکلنے کا اشارہ کیا۔ میں باہر جا رہی ہوں، ذرا آپ آرام سے تیار ہو جائیں۔ ہانیہ نے انتہائی ضبط سے کام لیتے ہوئے اپنا دوپٹہ درست کیا اور بغیر کوئی شکوہ کیے کمرے سے نکل گئی۔ وہ سیدھی کچن میں آئی اور دادی کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ ناشتے کی ٹرے لے کر دادی کے کمرے میں گئی۔ دادی جاگ چکی تھی اور تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ہانیہ بیٹا، تم نے کچھ کھایا ہے صبح سے؟ تمہارا چہرہ کتنا اترا ہوا ہے اور یہ تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ دادیا نے ہانیہ کے پیلے پڑتے چہرے اور اداس آنکھوں کو دیکھ کر شدید تشویش اور محبت سے پوچھا تھا۔ انہیں ہانیہ کی بہت فکر تھی۔ میں نے کھا لیا دادی جان، بس رات کو نیند ٹھیک سے نہیں آئی اور اس لیے چہرہ ایسا لگ رہا ہے۔ آپ بس اپنی دوائی وقت پر لیا کریں۔ ہانیہ نے جھوٹی مسکراہٹ سجاتے ہوئے دادی کو تسلی دی اور ناشتے کی ٹرے ان کے سامنے میز پر رکھ دی۔ یوسف تمہیں بہت تنگ کرتا ہے نا، میں جانتی ہوں۔ اس کا غصہ بہت تیز ہے اور اس نے ماضی میں بہت دھوکے کھائے ہیں۔
لیکن وہ اندر سے بالکل برا نہیں ہے، دادی نے ہانیہ کا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لیتے ہوئے انتہائی نرمی اور پیار سے کہا۔ وہ یوسف کی سختی پر شرمندہ تھی۔ نہیں دادی جان، وہ مجھ سے کچھ نہیں کہتے، میں تو بس اس گھر میں ایک ملازمہ کی طرح ہوں۔ وہ مجھے بھی کہیں مجھے برا نہیں لگتا، مجھے بس آپ کی خدمت کرنی ہے۔ ہانیہ نے اپنے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے انتہائی ضبط سے کہا۔ وہ دادی کو یوسف کے رویے کی کوئی شکایت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم بہت اچھی اور صابر بچی ہو ہانیہ، مجھے یقین ہے کہ ایک دن تمہاری یہ خاموشی اور نیکی یوسف کے پتھر دل کو ضرور موم کر دے گی۔ وہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا۔ دادی نے اس کے سر پر ہاتھ شفقت سے پھیرتے ہوئے دعا دی۔ ان کی آنکھوں میں ایک امید چمک رہی تھی۔ آپ ناشتہ کر لیں دادی جان، پھر دوائی بھی کھانی ہے، میں جا کر کچن کا کام سمیٹ لیتی ہوں۔ ہانیہ نے بات کو رخ موڑتے ہوئے کہا اور دادی کو ناشتہ کروانے میں مدد دینے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون آ گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہانیہ نے اس گھر کے ماحول میں خود کو مکمل طور پر ڈھال لیا تھا۔ وہ اب صرف دادی کی ہی نہیں بلکہ یوسف کی بھی خاموشی سے دیکھ بھال کرنے لگی۔ ایک شام یوسف تھکا ہارا ڈیوٹی سے واپس آیا تو ہانیہ نے فوراً گرم پانی کا گلاس اس کے سامنے لا کر رکھا اور پھر کھانا لگانے کچن میں چلی گئی۔ دسترخوان پر اس نے یوسف کی پسند کا قورمہ اور تازہ روٹیاں رکھی۔ یہ کیا بنایا تم نے؟ سالن میں تو بالکل ذائقہ نہیں، نمک بھی اتنا تیز ہے، کھایا ہی نہیں جا رہا۔ کیا تم مجھے بیمار کرنا چاہتی ہو؟ یوسف نے پہلا نوالا کھاتے ہی پلیٹ انتہائی غصے سے آگے دھکیل دی۔ اس کا چہرہ ناگواری سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ آپ کی پسند کا ہو اور نمک بھی بالکل مناسب رکھا تھا۔ اگر آپ کو پسند نہیں آیا تو میں جلدی سے کچھ اور بنا دیتی ہوں۔ ہانیہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر پلیٹ اٹھاتے ہوئے شدید گھبراہٹ کے عالم میں اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تم سے ایک کام بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہوتا، تم صرف اس گھر میں مفت کی روٹیاں توڑنے آئی ہو اور دادی کو اپنے معصوم چہرے سے بیوقوف بنا رکھا ہے۔ یوسف نے انتہائی چبھتا ہوا طعنہ دیتے ہوئے اسے شدید اذیت پہنچائی۔ اس کی برداشت کا امتحان لے رہا تھا۔ میں بھی آپ کے لیے کچھ اور لے کر آتی ہوں سر، آپ کو بھوکا نہیں سونا پڑے گا، مجھے صرف 10 منٹ دے دیں۔ ہانیہ نے بغیر کوئی شکایت کیے نظریں جھکائے کچن کا رخ کیا۔ اس کے حلق میں آنسو کا گولا اٹکا ہوا تھا۔ وہ کچن میں گئی تو جلدی سے یوسف کے لیے انڈے اور پراٹھا بنانے لگی۔ اس کے گرم آنسو کچن کے شیلف پر گر رہے تھے، لیکن اس نے اپنے ہاتھوں کی رفتار کم نہیں ہونے دی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ تازہ اور گرم کھانا لے کر دوبارہ دسترخوان پر حاضر ہو گئی۔ یوسف نے خاموشی سے کھانا کھایا اور بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ہانیہ نے سکون کا سانس لیا اور برتن سمیٹے۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ یوسف اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا تھا، لیکن اسے نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہانیہ کو مسلسل اس کی خاموشی اور برداشت پر اندر ہی اندر شدید حیران تھا۔ یہ لڑکی شکایت کیوں نہیں کرتی؟ میں اسے اتنا ذلیل کرتا ہوں، اسے کتنے طعنے دیتا ہوں، پھر بھی یہ کبھی پلٹ کر جواب ہی نہیں دیتی اور دادی سے میرے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولتی۔ یوسف نے خود کلامی کرتے ہوئے انتہائی الجھن سے سوچا۔ اس کا ذہن اس بات کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا کہ کوئی لڑکی اتنی بے غرض اور ثابت ہو سکتی ہے۔ ضرور اس کے پیچھے اس کی کوئی بہت بڑی چال ہوگی۔ یہ پیسوں کی لالچ میں سب کچھ برداشت کر رہی ہے۔ یہ مجھے اپنے معصوم سے چہرے سے کبھی بھی بیوقوف نہیں بنا سکتی۔ یوسف نے اپنی انا اور ماضی کی تلخیوں کو تسلی دیتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ وہ اپنے دل میں پیدا ہونے والے نرم جذبات کو زبردستی دبا رہا تھا۔ اگلی صبح یوسف لاؤنج میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ ہانیہ اس کے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ اس کا دھیان اخبار کی ایک خبر پر تھا اور ہانیہ نے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ یہ چائے ہے یا گرم پانی؟ تمہیں آج تک ایک چائے بنانا بھی نہیں آئی؟ یہ بالکل ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ یوسف نے کپ جان بوجھ کر میز پر زور سے رکھا، جس سے چائے چھلک کر میز کے شیشے پر گری اور اس نے غصے سے ہانیہ کو گھورا۔ میں بھی اسے صاف کر دیتی ہوں سر، اور آپ کے لیے جلدی سے دوسری گرم چائے بنا لاتی ہوں، آپ ناراض نہ ہوں۔ ہانیہ نے فوراً اپنے دوپٹے کا پلو سمیٹا اور میز سے کپڑا اٹھا کر چائے صاف کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی غصہ نہیں تھا۔ تمہیں غصہ نہیں آتا کیا بیوقوف لڑکی؟ میں تمہاری روز اتنی بے عزتی کرتا ہوں، کیا تم واقعی پیسوں کے لیے یہ سب ذلت برداشت کر رہی ہو؟ یوسف نے اس کے جھکے ہوئے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے انتہائی طنزیہ
اور سخت سوال کیا۔ اسے تیش دلانا چاہتا تھا۔ مجھے غصہ کس بات پر آئے گا سر؟ آپ نے مجھے ایک محفوظ چھت دی ہے اور دادی نے مجھے پناہ دی ہے۔ میں سے بڑے احسان کا بدلہ زندگی بھر اپنی جان دے کر بھی نہیں چکا سکتی۔ ہانیہ نے میز صاف کرتے ہوئے انتہائی سادگی اور شکر گزاری سے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سچائی تھی۔ یہ احسان میں نے نہیں، دادی نے کیا ہے تمہارے اوپر۔ مجھ پر اپنا ہی معصومیت اور نیکی کا جال مت پھینکو۔ میں تمہاری اصلیت جانتا ہوں، یوسف نے منہ پھیرتے ہوئے شدید خفگی اور چڑچڑے پن سے کہا، لیکن ہانیہ کی باتوں نے اس کے دل پر ایک ہلکی سی دستک ضرور دی تھی۔ میں کوئی جال نہیں پھینک رہی سر، میں بس اپنا فرض پوری ایمانداری سے ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ کی دوسری چائے بس ابھی لائی۔ ہانیہ نے ٹرے اٹھائی اور خاموشی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ اس کے ہر قدم میں ایک وقار تھا اور آہستہ آہستہ یوسف کو ہانیہ کی اس خاموش خدمت اور موجودگی کی عادت ہونے لگی۔ ایک رات یوسف کو پیاس لگی تو وہ پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جا رہا تھا۔ لاؤنج میں سے گزرتے ہوئے اس کی نظر ہانیہ پر پڑی۔ وہ ایک چھوٹی سی جائے نماز بچھا کر تہجد پڑھ رہی تھی تو یوسف کے قدم ایک دم وہیں پر رک گئے۔ وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ ہانیہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے سسک کر رو رہی تھی، یا اللہ میری دادی جان کو صحت دیتے اور یوسف سر کے دل سے میرے لیے نفرت ختم کرتے۔ میں ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، انہیں ہمیشہ اپنی امان میں رکھنا۔ ہاتھ کے کانپتے ہونٹوں سے نکلنے والی یہ دعا سیدھی یوسف کے دل پر لگی۔ یوسف بت بنا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس نے پہلی بار کسی کو اپنے لیے اتنا خالص اور بے لوث دعا مانگتے دیکھا تھا۔ اس کا دل جو سالوں سے عورت کی نفرت میں پتھر ہو چکا تھا، آج اس میں ایک ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی تھی۔ وہ وہاں مزید کھڑا نہ رہ سکا اور پانی پیے بغیر ہی الٹے قدموں اپنے کمرے میں واپس چلا گیا۔ اس رات یوسف بہت دیر تک جاگتا رہا اور اس کے ذہن میں صرف ہانیہ کا روتا ہوا چہرہ اور اس کی معصوم دعائیں گونجتی رہیں۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا کہ کیا واقعی تمام عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ یا ہانیہ اس دنیا کی سب سے مختلف اور سچی لڑکی ہے؟ اس کے اندر کی جنگ اب شدت اختیار کر رہی تھی اور نفرت کی دیوار میں دراڑ پڑنے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ اگلا دن اسی خاموشی میں گزر گیا۔ رات کی تاریکی اپنے عروج پر تھی جب لاؤنج کا دروازہ تیزی سے کھلا۔ یوسف لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا تو اس کا بایاں بازو بری طرح زخمی تھا اور اس کے کپڑوں پر گہرے سرخ نشانات واضح تھے جو اس کی تکلیف کا پتہ دے رہے تھے۔ ہانیہ جاگ رہی تھی اور اسے اس حالت میں دیکھتے ہی اس کے حواس اڑ گئے۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی یوسف کے قریب آئی اور اس کا بازو تھام لیا۔ یا اللہ، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے سر؟ آپ اتنے زخمی کیسے ہو گئے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ ہانیہ کی آواز خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے ایک دم آنسو چھلک پڑے۔ کچھ نہیں ہوا ہانیہ، تم پریشان مت ہو، بس مجرموں کے ایک ٹھکانے پر چھاپا مارنے گیا تھا، وہاں ایک تیز دھار چیز لگنے سے معمولی زخم آیا۔ یوسف نے اپنی تکلیف کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے تسلی دی، لیکن ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ یہ معمولی زخم نہیں ہے سر، آپ کا بہت نقصان ہوا ہے، آپ فوراً صوفے پر بیٹھیں، میں ابھی فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتی ہوں۔ ہانیہ نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور روتے ہوئے تیزی سے دازی کے کمرے میں بھاگی۔ وہ چند لمحوں میں دواؤں کا ڈبہ لے کر واپس آئی۔ اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ اسے روئی کا پیکٹ نہیں کھل رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے یوسف کی آستین کو کینچی سے کاٹا اور زخم کو صاف کرنے لگی۔ تم اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یوسف نے ہانیہ کے مسلسل بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر انتہائی حیرت اور دھیمی آواز میں کہا۔ اسے ہانیہ کی حالت عجیب لگ رہی تھی۔ آپ میرے محافظ ہیں سر، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا اس دنیا میں کیا بنتا؟ میں تو جیتے جی مر جاتی۔ ہانیہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے زخم پر پٹی باندھی۔ اس کے چہرے پر یوسف کے لیے خالص درد اور فکر تھی۔ یوسف خاموشی سے اس کے روتے ہوئے معصوم سے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس نے ہانیہ کی آنکھوں میں اپنے لیے جو سچی تڑپ دیکھی تھی، اس نے یوسف کے اندر موجود انا اور نفرت کی مضبوط دیوار میں
پہلی اور گہری دراڑ ڈال دی تھی۔ اگلے چند دن یوسف کو گھر پر آرام کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ ان دنوں میں ہانیہ نے دن رات ایک کر کے یوسف کی خدمت کی، اس کے آرام، اس کی خوراک، اس کی ادویات کا اس قدر خیال رکھتی کہ یوسف دنگ رہ جاتا۔ تم سارا دن میرے سر پر کیوں کھڑی رہتی ہو؟ تھکتی نہیں ہو کیا تم؟ جا کر تھوڑا آرام کر لو، یوسف نے ایک دوپہر ہانیہ کو اپنے سرہانے کھڑے دیکھ کر انتہائی نرم اور فکر مند لہجے میں کہا تو اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی سختی نہیں تھی۔ یہ میری ڈیوٹی ہے سر، مجھے آپ کی خدمت کر کے ذرا بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی، آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے سادگی سے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان بخش سکون تھا۔ یوسف کا دل ابھی تیزی سے نرم پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اکثر ہانیہ کو چھپ کر دیکھتا اور سوچتا کہ یہ لڑکی اس عورت سے کتنی مختلف ہے جس نے اسے پیسوں کے لیے دھوکہ دیا تھا۔ ہانیہ میں کوئی لالچ، کوئی مکاری یا کوئی دنیا داری نہیں تھی۔ وہ ایک نہایت صاف دل اور وفادار لڑکی تھی۔ ہانیہ ذرا مجھے میز سے درد کی دوائی تو پکڑا دینا، میرا بازو تھوڑا درد کر رہا ہے۔ یوسف نے پہلی بار انتہائی نرم اور محبت بھرے لہجے میں ہانیہ کو پکارا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی مٹھاس تھی۔ جی سر، میں ابھی دیتی ہوں، آپ پانی کے ساتھ لیں گے یا جوس بنا دوں آپ کو؟ ہانیہ نے اس تبدیلی پر بے حد حیران ہوئی، لیکن اس کی آنکھوں میں گہرا سکون آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے دوائی نکال کر دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یوسف کا زخم بھر گیا اور اس کی ڈیوٹی دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ ایک دوپہر ہانیہ دادی کی دوائیاں لینے کے لیے بازار گئی۔ اس کی حفاظت کے لیے یوسف کا ایک خاص گارڈ بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ بازار میں کافی ہجوم تھا اور ہانیہ ایک دکان سے ادویات کا لفافہ لے کر باہر نکل رہی تھی کہ اچانک ہجوم کو چیرتے ہوئے غفار اور اس کے بدماشوں نے ان پر دھاوا بول دیا۔ گارڈ نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے ایک نے گارڈ کے سر پر ایک بھاری ڈنڈا دے مارا، جس سے وہ وہیں گر کر زخمی ہو گیا۔ انہوں نے فوراً ہانیہ کے بازو پکڑے اور اسے گھسیٹ کر ایک کالی گاڑی کی طرف لے جانے لگے۔ مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے مت لے کر جاؤ، سر یوسف مجھے بچا لے، کوئی میری مدد کرے۔ ہانیہ مدد کے لیے بری طرح سے چیخ رہی تھی اور اس کے گلے سے دلخراش آوازیں نکل رہی تھی۔ بکواس بند کر اپنی، آج تیرا کھیل ختم ہو گیا ہے۔ غفار نے گاڑی میں بیٹھتی ہانیہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور لالچ ناچ رہا تھا۔ میں مر جاؤں گی لیکن آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے میرے ہاتھ پر چھوڑ دیں۔ ہانیہ روتے ہوئے سیٹ کے کونے میں دبک گئی اور مسلسل یوسف کا نام پکار رہی تھی۔ آج تجھے اس بھٹے کے حوالے کر کے ہی دم لوں گا جس سے میں نے 50 لاکھ وصول کی ہیں۔ آج تیرا وہ پولیس والا تجھے بچانے نہیں آئے گا۔ غفار نے قہقہہ لگاتے ہوئے گاڑی کو تیز رفتاری سے بھگانے کا اشارہ کیا اور ہانیہ کا دل ڈوبنے لگا۔ دوسری طرف گارڈ نے ہوش میں آتے ہی فوراً سے یوسف کو فون پر اس حملے کی اطلاع کر دی۔ یوسف اس وقت تھانے میں موجود تھا۔ خبر سنتے ہی اس کے دماغ کی رگیں تن گئیں۔ وہ ایک طوفان کی طرح اپنی پولیس موبائل میں بیٹھا اور سائرن بجاتا ہوا بازار کی طرف نکلا۔ اس نے وائرلیس پر اپنے ماتحت افسران کو پورے علاقے میں سخت ناکہ بندی کرنے کا حکم دیا۔ وہ خود گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں اس وقت شدید غصہ تھا۔ اسے دور سے غفار کی کالی گاڑی نظر آ گئی۔ یوسف نے اپنی گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی اور غفار کی گاڑی کے آگے لا کر زوردار ٹکر مار کر اسے روک دیا۔ سب کو باہر نکالو، کوئی بچ کر نہ جانے پائے۔ یوسف سختی سے مٹھیاں بھینچے گاڑی سے باہر نکلا اور اس کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر غفار کی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے کالر سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ یوسف نے غفار کو ایک زوردار جھٹکا دے کر سڑک پر گرایا اور اس پر جھپٹ پڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ ڈالنے کی؟ میں آج تمہاری وہ درگت بناؤں گا نا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ یوسف نے غفار کو کالر سے دبوچتے ہوئے انتہائی شدت سے دھاڑا۔ اس کا پوزیسو پن ظاہر کر رہا تھا یہ کہ ہانیہ اب اس کے لیے صرف ایک مجبوری نہیں بلکہ اس کی جان بن چکی تھی۔ صاحب مجھے چھوڑ دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ اس طرح کی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھوں گا۔
غفار یوسف کا یہ خوفناک روپ دیکھ کر بری طرح سے کانپنے لگا اور ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ تمہیں تو اب قانونی سبق سکھائے گا، انہیں ہتھ کڑیاں لگاؤ اور سیدھا لاک اپ میں پھینکو۔ یوسف نے اپنے ماتحت اہلکاروں کو حکم دیا اور غفار کو ان کے حوالے کر کے تیزی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ کی طرف بڑھا۔ غفار اور اس کے غنڈے ہتھ کڑیاں پہنے ہوئے پولیس وین میں پڑے اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ یوسف نے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ہانیہ کو باہر نکالا۔ سر مجھے بچا لیں، یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ ہانیہ نے خوف سے روتے ہوئے بے ساختہ یوسف کے سینے سے لگ گئی تو اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ اب کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہانیہ، تم بالکل محفوظ ہو، میں آ گیا ہوں نا میری جان۔ یوسف نے پہلی بار اپنی تمام تر انا کو پسے پشت ڈال کر اسے اپنے بازوؤں کے مضبوط حصار میں لیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے مکمل یقین دلایا۔ اس کا دل ہانیہ کی محبت اور فکر سے چھلک رہا تھا۔ یوسف کی اس محبت بھری تسلی نے ہانیہ کے اندر کا سارا خوف ختم کر دیا۔ وہ کافی دیر تک یوسف کے سینے سے لگی روتی رہی اور یوسف اسے چپ کرواتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ ہانیہ کو لے کر گھر پہنچا۔ دادی پریشانی کے عالم میں لاؤنج میں ہی موجود تھی۔ یوسف نے دادی کے سامنے انتہائی فخر اور محبت سے ہانیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ دادی جان، آپ کی پسند بالکل ٹھیک تھی، ہانیہ واقعی ایک فرشتہ ہے۔ میں نے اپنے ماضی کی کڑواہٹ اور نفرت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے۔ آج سے میری سچی ساتھی ہے۔ یوسف نے ہانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے دادی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ہانیہ کے لیے بے پناہ عزت تھی۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے میرے بچے۔ آج تم نے میرے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتار دیا ہے۔ دادی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ انہوں نے دونوں کو ڈھیروں دعائیں دی۔ ہانیہ نے نم آنکھوں سے یوسف کی طرف دیکھا۔ یوسف نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا اور مسکرا دیا۔ ہانیہ کی خاموش محبت، اس کا صبر اور بے لوث وفاداری نے ایک سخت گیر اور عورتوں سے نفرت کرنے والے ایس پی یوسف خان کا دل مکمل طور پر جیت لیا تھا۔ ان کی زندگی کا وہ کٹھن اور اذیت ناک سفر اب ایک انتہائی خوبصورت اور محبت بھرے موڑ پر آ کر ختم ہو چکا تھا، جہاں صرف سکون اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔